बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपोजिशन ने अपना पहला जलसा कर दिया और पहला जलसा उन्होंने गुजरांवाला में किया। यहाँ से वो अपनी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। मौलाना फजल रहमान साहब उसमें सरबराह हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज साहबा जो हैं वो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ से लीड कर रहे हैं। और सारा दिन मीडिया के अंदर इसका चर्चा रहा और जुम्मे का सारा दिन इसी हवाले से बिजी रहा। पाकिस्तान के मीडिया का तमाम टॉक शोज इसके ऊपर हुए। जलसा कैसा था, किस नौयत का था, वहाँ पे क्या हुआ, कामयाब था या नाकाम था, इसका एनालिसिस कर देते हैं। लेकिन पहले तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक इंतहाई खतरनाक इंफॉर्मेशन है, वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मियाँ साहब को हम ऑन एयर नहीं कर सकते पाकिस्तान के मीडिया में। उनकी तकरीर को हम नहीं सुनवा सकते। पैमरा ने कहा है कि जी आप ना सुनवाएं, और वो इसलिए ना सुनवाएं कि वो एक मफरूर हैं और इश्तेहारी हैं, लिहाजा उनको ना सुनवाया जाए। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से उनकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया गया। बेशुमार लोगों ने अपने घरों में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी। बहुत सारे लोगों ने वहाँ जलसागाह में मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी और उसके बाद उनकी तकरीर के कुछ पीसेस काट के एक दूसरे को सुनवाए गए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाले गए, वायरल किए गए, और इसी तरह कुछ पीसेस मेरे पास भी पहुंचे। वो उनमें से एक हिस्सा जो है वो मैं सिर्फ आपको सुनवा रहा हूं। उन्होंने बहुत काबिल एतराज बातें की हैं, बेशुमार। और ये सुनवाने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब किस लेवल तक चले गए हैं इक़्तिदार से बाहर निकलने के बाद, और एहतसाब की वजह से इस वक्त वो किस तकलीफ में है और वो किस हद तक पाकिस्तान के इदारों पर अब चढ़ाई कर चुके हैं। ये एक क्लिप, एक हिस्सा आप सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली मियां साहब ये क्यों कर रहे हैं और इससे आगे और वो कहां तक बढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा हिस्सा इसको सुन लें आप। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए इंसाफ करने के जुर्म में। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इल्जामात आपके इमाम पर किए गए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको ये आपने मियां नवाज शरीफ साहब को सुना। ये अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान की फौज के सिपह सलार को बराह रास्त मुखातिब करके और उनकी तौहीन कर रहे हैं। पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश नहीं है कि आप अदलिया के ऊपर डायरेक्टली, और कुछ इदारे ऐसे हैं पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे, उनके ऊपर डायरेक्टली आप ऐसे तनकीद करें। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि बहुत ख़ास आदमी हैं, ख़ास तरीके से इनको निकाला गया जेल से, ख़ास तरीके से इनका इलाज किया गया, ख़ास तरीके से इनको पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया। और अब बाहर भी जाने के बाद जिन्होंने इनको बाहर भिजवाया है, अब उनको मज़े तो आ रहे होंगे कि वही आदमी जिस पे उन्होंने फिर एतबार किया और उसको पाकिस्तान से बाहर भिजवाया, वो अब उनके लिए किस तरह के हालात पैदा कर रहा है। तो जिन्होंने बाहर भिजवाया है अब वो जवाब भी दें और जस्टिफाई करें मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाने पे, कि वो एक एक घंटा बाहर से बैठ के तकरीर करते हैं और सिर्फ पाकिस्तान के इदारों को मलाइन करते हैं, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को डायरेक्ट उनके ऊपर चढ़ाई कर देना, उनको जिम्मेदार करार देना, ये कहना कि वो इदारों को इस्तेमाल करें, ये कहना कि वो अदलिया के ऊपर जोर दे रहे हैं, ये कहना कि उन्होंने हुकूमत बनाई, ये कहना कि हर चीज के लिए वो जिम्मेदार है, तो ये कहना और इसको बार बार कहना और पब्लिक के अंदर इसकी प्रोजेक्शन करना और पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ या पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ उकसाना, ये जुर्म है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं और वो बोल भी रहे हैं। उनके जलसे भी होंगे, अब हर जलसे के अंदर वो ऐसे ही बात करेंगे, पाकिस्तान के हर शहर में उनकी आवाज़ ऐसे ही पहुंचेगी। मियां नवाज शरीफ साहब यही जुमले हर जगह दोहराते रहेंगे। आज वो जनरल बाजवा को कह रहे हैं, कल दोबारा वो कहेंगे और आर्मी चीफ को कहेंगे, दीगर जनरल्स को कहेंगे, फिर इससे आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे उनके पास राज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ सच है कुछ झूठ है, लेकिन अब वो बोलते चले जाएंगे। तो वो लोग जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाला, उन पे एतबार किया,
ان کو پاکستان سے باہر بھجوایا، وہ اب جسٹیفائی کریں کہ آپ نے کیوں نکالا میاں صاحب کو اور کیوں بھیجا باہر۔ ایک بڑا سوال ہے، لندن علاج کے لیے بھیج دیا۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قیدی قید کاٹ رہا ہے، جیل کاٹ رہا ہے، اس کو جیل سے نکالا کہ جناب آپ بیمار ہیں آئے علاج کروا لیں باہر نکل کے۔ بھئی جیل کے اندر ہے، قید کے اندر علاج ہوتا ہے ساری دنیا کا، باہر نکالا، اسپیشل سٹیٹس دیا، ذہنی طور پر ریلیکس کرنے کے لیے ضمانت دی، پھر عدالت نے کہا کہ ان سے سیکیورٹی بانڈ بھی واپس لے لو، یعنی سیکیورٹی بانڈ جو ان سے مانگ رہے ہیں وہ بھی نہ لیں، صرف ایک سٹامپ پیپر کے اوپر ان کو باہر جانے دیں۔ وہ باہر چلا گیا۔ تو جب آپ کسی کے ساتھ اتنا حسن سلوک کریں گے تو ایسا حسن سلوک اس کے جواب میں آئے گا تو صحیح، تو لہذا آ گیا ہے تو اب برداشت کیجئے اس کو۔ میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے والے جو ہیں وہ اب دیکھیں کہ وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں۔ دوسری طرف آج جلسے میں بڑے لطیفے ہوئے، بڑے عجیب غریب۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پی ایم ایل این کے لوگ پیپلز پارٹی کی تعریفیں کر رہے تھے اور بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے، ان کے منصوبے گنوا رہے تھے۔ یعنی یہ بڑا شاندار مجھے لگا یہ دیکھ کے، اور مجھے بڑا میں نے انجوائے کیا اس کو کہ وہ دو پولیٹیکل پارٹیز جو ہمیشہ ایک دوسرے سے دشمنی کرتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ان کا جھگڑا رہتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے تھے ایک سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر، صرف عمران خان کی مخالفت میں۔ بھئی اگر آپ نے تحریک چلانی ہے، پیپلز پارٹی چلائے، پی ایم ایل این چلائے، باقی سارے چلائیں، آپ اپنی اپنی تحریک چلائیں، لیکن ایک سٹیج شیئر کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ساری زندگی آپ لوگوں نے مخالفت کی، سیاست کی۔ پیپلز پارٹی ہمیں بتاتی رہی کہ پی ایم ایل این سے زیادہ کرپٹ، بے ایمان اور فراڈیا پارٹی کوئی نہیں ہے، آج ان کے ساتھ کھڑے۔ اور پی ایم ایل این ہمیں بتاتی رہی کہ زرداری صاحب مسٹر 10%، مسٹر 20%، ان کی تو گھٹی کے اندر کرپشن پڑی ہوئی ہے، آج وہ ان کے ساتھ کھڑے، ان کو بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا زبردست ہو گیا اس قوم کے لیے کہ اس قوم نے ہر ایک کو ایکسپوز ہوتے ہوئے دیکھا اور کھل کے ہر چیز ہوتے ہوئے دیکھی۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فاطمہ جناح صاحبہ کا، محترمہ فاطمہ جناح بادر ملت، ان کا تذکرہ کیا اس سٹیج پہ کھڑے ہو کر، جو سٹیج اور اس کی ذمہ داری ایک ایسے شخص کے اوپر تھی، خرم دستگیر کے اوپر، جس کے والد غلام دستگیر نے فاطمہ جناح کی مخالفت کی تھی۔ کیسا قدرت انتقام لے رہی ہے۔ یہ غلام دستگیر صاحب، میں آپ کو یاد دلاؤں، انہوں نے ایک فاطمہ جناح صاحبہ کا جو انتخابی نشان ہے وہ لالٹین تھا، اور ہم نے بہت سارے بزرگوں سے یہ سنا، بلکہ لکھا ہوا بھی پڑھا کہ فاطمہ جناح صاحبہ کا جو مادر ملت کا جو انتخابی نشان تھا وہ ایوب خان کے خلاف لالٹین تھا۔ تو خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر نے کتیا کے گلے کے اندر لالٹین ڈال کے اسی گجرانوالہ شہر کے اندر انہی علاقوں میں چکر لگوایا تھا، اور آج انہی علاقوں میں ان کا بیٹا ایک سٹیج بناتا ہے اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کا لیڈر کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ فاطمہ جناح بہت شاندار لیڈر تھی، ان کے خلاف زیادتی کی گئی، اور وہ بیٹا کھڑا ہو کے اسی سٹیج کے اوپر سن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے قدرت کا انتقام۔ قدرت ایکسپوز کر دیتی ہے، زیادہ دیر تک لوگوں کو دھوکے میں رہنے نہیں دیتی۔ تو جو دھوکہ تھا نا ایک کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آپس میں دشمن ہے، وہ دھوکہ ختم ہو گیا۔ یہ بہترین دوست ہیں اور باریاں لگی ہوئی تھی ان کی، پہلے ایک آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر ایک آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، اور ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور ایک حد سے زیادہ ایک دوسرے کو مارتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ اب کھل کے ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ اچھا، جلسے میں میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت زیادہ حد کراس کر گئے ہیں، اور اب اسٹیبلشمنٹ کو ان کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا، حکومت پاکستان کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا عوام کو اس قسم کی تقاریر کوئی آدمی اگر کر رہا ہے تو کھل کے اس کو تقاریر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، جیسی الطاف حسین کرتا تھا۔ الطاف حسین نے یہی کیا تھا نا، پاکستان کے اداروں کو ملائن کیا، پاکستان کی حساس اداروں کے خلاف بات کی، اور پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھائی اور ان کے اوپر الزامات لگائے۔ اب یہی کام میاں نواز شریف کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ الطاف حسین کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا ان کی پارٹی ان کو اون کرتی ہے، ڈس اون کرتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اسی جلسے میں نواز شریف صاحب کی تقریر سننے کے بعد لوگ جانا شروع ہو گئے۔ جب مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی تھی تو لوگ جا رہے تھے۔ جلسہ گاہ انہوں نے دن کے وقت بھر لی تھی، شام کے وقت، اور شام کے وقت جب تک یہ سب لوگ پہنچے تو بہت لیٹ ہو گیا تھا، تو لوگ کم ہو گئے، ان کے بیچ میں کافی گیپ تھا۔ جب ہم ڈرون کیمرہ سے دکھاتے تھے فوٹیج، مختلف ٹی وی چینلز کو پی ایم ایل این نے کہا کہ آپ ڈرون کی فوٹیج نہ دکھائیں، کیونکہ جب ڈرون کی فوٹیج دکھائی جاتی تھی تو وہ لوگ بہت گیپ سے دور دور کھڑے تھے، تو اس کی وجہ سے لوگ دکھائی نہیں دیتے تھے، بیچ میں خالی زمین دکھائی دیتی تھی، اور اس سے یہ پریشان ہو رہے تھے اپوزیشن پارٹیز۔
اور میڈیا کو کہا انہوں نے اپنے دوستوں کو کہ آپ یہ ڈرون کی فوٹیج ڈرون کیمرہ کی نہ دکھائیں, سامنے سے دکھائیں تاکہ لوگ زیادہ نظر آئیں. لیکن کچھ چینل نے ان کی بات مانی, کچھ نے نہیں مانی. بہرحال مریم نواز صاحبہ کی تقریر کے دوران ہی لوگ جانا شروع ہو گئے, اور جب پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر شروع کی تو لوگ بہت تیزی سے باہر نکل رہے تھے. ایون جب مولانا صاحب کی تقریر کا موقع آیا تو 20% لوگ, میکسیمم 20% لوگ جو ہے وہ جلسہ گاہ پہ موجود تھے. تو یہ ہے اتحاد, اور یہ ہے اس کی حقیقت کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا آدمی جو ہے وہ اپنی پارٹی کے بندوں کے ساتھ آیا ہوا, ان کی ویگن اور بسوں میں بیٹھ کے جیسے ہی لیڈر بات مکمل کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہماری ڈیوٹی مکمل ہوگی, وہ نکل جاتے ہیں. پھر دوسری پولیٹیکل پارٹی وہ نکل جاتے ہیں, تیسری پولیٹیکل پارٹی وہ نکل جاتے ہیں. ایک ایسا اتحاد جس میں پبلک کا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ ہمیں بھر کے لایا گیا ہے اور ہمیں بٹھایا گیا ہے, تو ہم نے اپنے لیڈر کی بات سنی ہے, ڈیوٹی پوری ہوگی, کھانا کھاؤ گھر جاؤ. تو اس طرح تو انقلاب نہیں آئے گا, اس طرح تو تبدیلی نہیں آئے گی, اس طرح تو موومنٹ نہیں چلے گی, اس طرح تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو پھر آپ سارا کچھ مولانا فضل الرحمان پہ ڈال دیں گے. اینڈ آف دا ڈے یہی ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب کے لوگ دھرنا دے کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز غائب ہوگی. یہ نظر آ رہا ہے, آج کے جلسے میں نظر آ رہا ہے کہ اپنی اپنی تقریر سننے کے بعد لوگ نکلتے گئے اور پنڈال جو ہے وہ خالی ہوتا گیا. اور فضل الرحمان صاحب کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ پارٹی کے, کیونکہ سارے اتحاد کے سربراہ ہیں, تو ان کو آخر میں آنا ہوتا ہے. تو جب وہ آخر میں ہر دفعہ آئیں گے تو لوگ تھوڑے سے رہ جائیں گے. یہی آج گجرانوالہ میں ہوں, اور کراچی کے اندر بھی ممکنہ طور پہ 18 اکتوبر کو یہی ہوگا. تو اب بہت ساری چیزیں جیسے جیسے تحریک آگے چلے گی کھل کے سامنے آئے گی. اس کو ایک فلاپ جلسہ تو آپ نہیں کہہ سکتے, جلسے میں لوگ تو بہت زیادہ بھر گئے تھے, لیکن اوور آل یہ ایک فلاپ شو تھا. وہ اس لیے کہ اس کے اندر لوگ آئے اور اس طرح سے چارج نہیں تھے. سٹیج کے اور لوگوں کے بیچ میں گیپ تھا, سٹیج اور لوگ آپس میں جڑے ہوئے نہیں تھے, ایک کنیکٹیوٹی نہیں تھی. ہاں, نواز شریف کی تقریر تک تھا کیونکہ گجرانوالہ ان کا گھر ہے. مریم نواز کی تقریر تک تھا, لوگ ان کو رسپونڈ کر رہے تھے, ان کا گھر ہے, وہاں سے وہ ساری سیٹیں جیتے ہوئے ہیں. گجرانوالہ میں ان کی طاقت بہت زیادہ ہے, لوگ انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے. لیکن جہاں پیپلز پارٹی کا, فضل الرحمان صاحب کا یا باقی پولیٹیکل پارٹیز کی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ گیپ تھا لوگوں کے اور ان کے بیچ میں. تو ایک کمزوری تھی اس جلسے کے اندر, کچھ کمزوریاں تھیں اور کچھ اسٹرینتھ تھی. بہرحال ابھی تو تحریک کا آغاز ہوا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ تحریک کہاں جاتی ہے. لیکن ایک چیز ہے, اس جلسے پہ اس طرح کے سٹیج کے اوپر بننے والے مناظر اور ان جلسوں میں ہونے والی تقاریر اگلے انتخابات تک اس اپوزیشن کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. یہ ان کا پیچھا کرے گی ایک ڈراؤنے خواب کی طرح, کہ جہاں ایک سٹیج کے اوپر پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ساری مذہبی پارٹیاں, اپوزیشن کی دیگر جماعتیں سب اکٹھے کھڑے تھے عمران خان کو گرانے کے لیے. تو یہ چیز جہاں پہ عمران خان کو نقصان دے رہی ہے کہ پبلک کی ایک تحریک چل پڑی ان کے خلاف, وہاں ایک فائدہ بھی دے رہی ہے. وہ یہ کہ ان ساری پولیٹیکل پارٹی سے تنگ لوگ جو ہے وہ عمران خان کی طرف دوبارہ دیکھیں گے, اور عمران خان کی اسٹرینتھ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جب تک لڑتی ہیں تب تک پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں جگہ بنتی ہے, لیکن جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ اینٹی پی ایم ایل این ووٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں پڑتا, پھر وہ پی ٹی آئی کی طرف چلا جاتا ہے. تو عمران خان کو جہاں نقصان ہے وہاں اس کا فائدہ بھی ہوگا. ان چیزوں کے اوپر ہم نظر رکھیں گے آنے والے وقت میں. بھارت میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ خودکشی کے لیول تک آگے چلے گئے ہیں اور ہر حد انہوں نے کراس کر دی ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ ان کو روکتا کون ہے, یا کوئی روک سکتا ہے. اب تک لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.